सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं अनवर अब्बास, हमारे डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट, और सदीक साजिद, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, और अभी थोड़ी देर में हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करेंगे मारूफ सहाफ़ी अनवर इकबाल। बल्कि मुझे बताया गया कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, कनेक्शन उनका हमारे साथ मिल गया। और आज के जो मौज़ूआत हैं बड़े अहम मौज़ूआत। अमेरिका के अंदर कुछ जो उनके सेनेट के अरकान हैं, उनके कांग्रेस के जो रुकन हैं, उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि अभी तक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रब्ता क्यों नहीं किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। और जब अफ़गानिस्तान से अगर इनखला हो रहा है अमेरिका का, तो पाकिस्तान से बात किए बग़ैर ये सब कैसे मुमकिन है। और ये शायद जो अमेरिका ने इराक़ से निकलते वक्त वहाँ पर जाकर जिस अंदाज़ में चीज़ों को हैंडल किया और जो गलती की थी, ये उससे ज़्यादा बदतरीन गलती होगी। और ये लिंडसे ग्रैहम, एक बड़े इम्पॉर्टेंट रिपब्लिकन सेनेटर, उन्होंने ये बात कही। तो अनवर इकबाल साहब से हम इस मौजू पर बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर में एक धमाका हुआ, वो किसने किया, क्या हुआ। फैटफ का जो इजलास है 25 उनको उसका नतीजा निकलने वाला है, तो क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। अब अड्डों से भी इनकार कर दिया पाकिस्तान ने, और वज़ीर आज़म ने एक बड़ा स्टैंड लिया है। तो पॉलिटिकल जो उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या वो हमें फैटफ में उसका हमें नुकसान होगा या उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो स्टैंड है, वो पाकिस्तानी कौम बिल्कुल यही चाह रही थी। अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं, वहाँ पर अमरीकी इनखला जिस तरह से हो रहा है, और बड़ी तेज़ी से जो अफ़गान इलाका है वहाँ पर तालिबान जो हैं वो काबिज़ होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। 4-5 बड़े शहर हैं जो इस वक्त मुहासरे में हैं तालिबान के, और तकरीबन 50 ज़िले मकाम हैं जो मई से लेके अब तक, जैसे ही जो आखिरी जो इनखला जो है उसकी लेग शुरू हुई है, तो वो तालिबान ने उसको कब्ज़ा किया। अमेरिका अड्डों की तलाश उसकी जारी है, और बड़ी इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेसी पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह की जनरल कमर जावेद बाजवा आज़रबाईजान और फिर उसके बाद टर्की, बड़ी रोबस्ट सफारतकारी वो कर रहे हैं। अनवर अब्बास से पूछेंगे कि क्या उनके मकासद हैं, क्या वो कोशिश क्या कर रहे हैं वहाँ पर। बड़ी ये सारी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल फ्रंट है, उस पर मौलाना फजलुर रहमान कुछ नून लीग से खफा से हैं, क्योंकि शहबाज साहब के जो कुर्बतें पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो गई हैं, उस पर वो खफा हैं। तो एक आपस में जो एक यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है कल, उसका एक क्या सूरत हाल है, कहाँ पे जा रहे हैं। आज जो अपील थी नवाज़ शरीफ साहब की और मरीम साहबा की, उसके हवाले से नवाज़ शरीफ साहब की अपील को अलहदा करने के हवाले से आर्गूमेंट कंप्लीट हो गया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो उस पर बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहबा ने आज एक बात कही है एक इमरान खान साहब के हवाले से, तो बिल्कुल एक वो ऐसे जो जिस तरह ख़वातीन घरों में बात करती हैं कि अल्लाह को साड़ी जान छुट जाए, तो कहा है उन्होंने कि वज़ीर आज़म इमरान खान, अल्लाह ताला हमारी जान छुड़वा दे इससे और पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म की जो ये गुफ्तगू है न्यूक्लियर डेटरेंस के हवाले से, उस पर भी पाकिस्तान में बड़ी बात हो रही है। हालांकि जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म ने एक दाना डाला है बेसिकली। कोई ये नहीं कहा कि हम कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन कश्मीर पर इंटरनेशनल हमायत हासिल करने के लिए, उस मसले को उजागर करने के लिए ये बात कही है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो शायद जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक हमें उस पर रज़ा रबानी साहब, मरीम साहबा और बिलावल भुट्टो, उनकी गुफ्तगू जो है, तो ये बड़े मौज़ूआत हैं, सारे एक दूसरे से मिले जुले हैं। इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं वाशिंगटन डीसी का। वहाँ पर अनवर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जो भी होगा ना, आप मुझे बस फ़ोन कीजिएगा। अनवर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, थैंक यू। शायद कोई
کنیکشن کا کوئی ایشو ہے دوبارہ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو بات ہم ان سے کرنا چاہ رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کا آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ جو لنڈسے گرہم بڑے امپورٹنٹ ریپبلکن سینیٹر ہیں اور جس وقت صدر ٹرمپ تھے امریکہ میں تو جو طالبان کے ساتھ جو گفتگو انہوں نے شروع کی امریکہ نے وہ لنڈسے گرہم کا ہی ایک وزٹ تھا جس میں پاکستان نے وزیراعظم عمران خان نے بڑے پرزور انداز میں یہ بات ان کو سمجھائی تھی کہ اگر امن حاصل کرنا ہے افغانستان میں تو مذاکرات ہی اس کا واحد ایک طریقہ ہے. جس پر لنڈسے گرہم واپس گئے, انہوں نے ڈپلومیسی کی اپنے ملک میں جا کے اور امریکہ طالبان کے ساتھ گفتگو کے لیے بیٹھا اور پاکستان نے لنڈسے گرہم کی بات کو وزن دیتے ہوئے اس پر طالبان کو بٹھایا امریکنز کے ساتھ. اور اب وزیر اعظم کا جو HBO کو جو انٹرویو تھا اس میں بڑی مہارت سے, بڑی صفائی سے, بڑی خوبصورتی سے پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ ایک سوال کے جواب میں کہ جو بائیڈن امریکی صدر سے ابھی ان کی بات نہیں ہوئی, شاید ابھی وہ مصروف ہیں اور ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. اس پر امریکہ کے اندر جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے جو اس وقت امریکی صدر ہیں جو بائیڈن, ان پر پریشر بلڈ اپ کرنا شروع کیا. لنڈسے گرہم نے اوپنلی کہا, ٹویٹ کیا کہ یہ کیسے, کہ وہ سٹن رہ گئے ہیں, وہ حیران رہ گئے ہیں کہ ابھی تک امریکی صدر نے وزیراعظم پاکستان سے بات نہیں کی اور آپ افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں اور آپ نے وزیراعظم عمران خان سے بات نہیں کی تو یہ عراق سے بھی بڑی بدترین یہ غلطی ہوگی. پھر ایک اور کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک کانگریس کے رکن ہیں ان کے ٹیڈ پو, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ بڑا ایک ڈس ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا گیا اور انہوں نے حوالہ دیا کہ جو کلائمیٹ کانفرنس تھی اس میں وزیراعظم پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا جو ایک ڈس ریسپیکٹ تھی اور یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. اور اگر امریکہ افغانستان میں چاہتا ہے کہ وہاں سے وہ نکلے اور اس کے مفادات کا وہاں پر تحفظ و دہشت گردی کی جو جنگ ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے تو پاکستان کے ساتھ یہ جو ڈس ریسپیکٹ فلی جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کو روکنا ہوگا. یہ انتہائی غلط بات ہے. تو ایک جو امریکہ کے اندر ایک کرٹیسزم ہوا ہے, امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں امریکی صدر پر, ان کو تنقید ان پر کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو نظر انداز کیا, پاکستان کو اگنور کیا, وزیراعظم پاکستان جو کر رہے ہیں ڈپلومیسی جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو آپ نے نظر انداز کیا, ان سے آپ نے بات نہیں کی تو یہ امریکہ کی ایک بدترین مسٹیک ہوگی. اور اس پر ایسا لگ رہا ہے جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی کہ اگلے کچھ دنوں میں, ہفتوں میں اس بات کا بہت امکان ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں گے, کیونکہ یہ اب بالکل بات عام ہو چکی ہے کہ جو CIA کے سربراہ پاکستان آئے تھے پرائم منسٹر نے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی, بلکہ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہے پاکستان کے, انہوں نے بھی CIA کے سربراہ سے بات نہیں کی. تو جو رویہ امریکہ کی سول ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن سے رکھا بالکل اسی طریقے سے پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے. اور یہ پہلا موقع ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستانی حکمرانوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی انداز میں امریکہ کو جواب دیا ہے اور امریکہ کے ساتھ انتہائی اسی انداز میں بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں نا کولڈ رسپانس دیا انہوں نے. تو یہ بڑی ایک ایسی چیز ہے جس کے کانسیکوینسز ہوں گے, لیکن پرائم منسٹر پاکستان کی حکومت بالکل ڈٹرمن ہے کہ وہ اس حوالے سے ہر طرح کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اور آج ISI ہیڈ کوارٹرز میں یہاں پر اسلام آباد میں انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں FIA کے سربراہ بھی تھے, جس میں IB کے سربراہ بھی تھے اور جنرل فیض جو ISI کے سربراہ ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کا وہاں پر استقبال کیا. پورا اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اسیس کیا گیا اور بڑی امپورٹنٹ یہ بریفنگ تھی. انور سے ہمارا رابطہ ہو گیا. انور اقبال السلام علیکم, آواز سن رہے ہیں؟ جناب معاف کیجیے کوئی پرابلم ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں لائن میں مسلسل. انور اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر کہ جو لنڈسے گرہم نے جو بات کی ہے, جو ٹیڈ پول نے جو بات کی ہے, جو کیلیفورنیا سے رکن ہے کانگریس کے, کہ وزیر اعظم عمران خان سے بات نہ کرنا, پاکستان کو اگنور کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے اور شاید عراق سے بھی بڑی غلطی ہے, بدترین غلطی ہے. تو کتنا امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں اس کا ہوگا اور کیا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے جو بائیڈن پر کہ وہ پرائم منسٹر سے بات کرے, پاکستان کو نظر انداز نہ کرے
اور جو ڈس ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو، اس انداز میں کچھ تبدیلی آئے؟ سمی، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو میں نہیں سمجھتا اگنور کیا جا رہا ہے. یہ بائیڈن اپنی ایک حکمت عملی وہ پہ عمل کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اب یہ خیال یہاں بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ حکمت عملی درست اور مؤثر نہیں ہے. ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے لوئر لیول پہ جیسے انہوں نے سی آئی اے کے سربراہ کو بھیجا، انہوں نے آئی ایس آئی کے سربراہ سے ملاقات کی، اس طرح پہلے لوئر لیول پہ یا جس کو کہتے ہیں ورکنگ لیول پہ جو ان کی نظر میں وہ لوگ ہیں جو افیکٹو ہو سکتے ہیں، پہلے ان سے رابطہ کر لیا جائے اور سارا جو سلسلہ ہے، جو اسٹریٹجی ہے، جو پلاننگ ہے وہ طے کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر دو لیڈروں کے درمیان رابطہ ہو. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ایک رائے کا پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان پر کہ دیکھو بھئی ہم تمہیں اس وقت تک اگنور کرتے رہیں گے جب تک تم کسی جو ہماری اسٹریٹجی، جو ہمارا پلان ہے اس میں تم ہماری بات نہ مان لو. لیکن امریکہ میں اب اس بات کا احساس بڑھ رہا ہے کہ یہ جو پلان ہے، یہ جو طریقہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے صدر بائیڈن کا، یہ مؤثر نہیں ہے اور شاید یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو. اور اس لیے یہ بھی بولے ہیں جو سینیٹر گراہم ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ریپبلکن ہے، دوسرے سینیٹر لو جو ہے ٹیڈ لو، وہ ہیں ڈیموکریٹس ہیں. اور اس کے علاوہ تھنک ٹینکس وغیرہ میں بھی جو اب گفتگو ہوتی ہے، اور میں یہ ان کے جو مختلف اسکالرز ہیں ساؤتھ ایشین افیئرس کے، مثلا مائیکل کوگل، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سب اب یہ کہتے ہیں. پرسوں یہاں ایک ڈسکشن تھی پوری 1-1.5 گھنٹے کی یہاں کے بڑے ریڈیو چینل پہ، اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ اب پاکستان کو اس طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا. افغانستان میں جو جو امن کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. یہ بات کم از کم 3 کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ریسنٹلی، ان تینوں کانگریشنل ہیئرنگ میں کہی گئی. اور جو افغانستان کے صدر ہیں اشرف غنی نے، جنہوں نے بات کی تھی کہ اب سب سے بڑا پلیئر افغانستان میں پاکستان ہے، اس بات پر بھی زور دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ان کا پاکستان کی قیادت سے رابطہ بھی ہوگا. اچھا انور، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ان ٹچ رہتے ہیں وہاں پر، گفتگو آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیمینارز میں بھی جاتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی، پینٹاگون میں بھی آپ کے سورسز بھی ہیں، یہ جو حکمت عملی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں جس میں پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہ کرنا، سینیٹر کیری وائٹ ہاؤس میں بہت امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے، اور جو بائیڈن خود جو ہیں وہ صدر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیری لوگر بل کو لکھا تھا، یہ اس کو آتھر کیا تھا. پاکستان کے ساتھ بہت اوباما کے وقت میں بڑی کلوز ریلیشن شپ انہوں نے رکھی تھی. کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ اگر وہ یہ پاکستان کو اگنور کرنے کی پالیسی شروع میں رکھیں، لوور لیول سے لے کے آگے چلیں بات، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو کچھ کسی نے بتایا، کچھ شیئر کیا؟ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یعنی پاکستان سے تعلقات کی وکالت کرتے تھے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا واقعہ کہ جو صدر بائیڈن ہیں، جب یہ نائب صدر تھے اور یہ افغانستان گئے، تو اس وقت جو صدر تھے افغانستان کے، انہوں نے ان سے کارزائی صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کو چھوڑیں، افغانستان سے تعلقات بنائیں اور اسی میں آپ کا فائدہ ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارے لیے پاکستان افغانستان سے کہیں زیادہ اہم ہے. وہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس اتنی ہتھیار ہے، اس کی اتنی آبادی ہے، تو پاکستان کو ہم کسی طرح بھی اگنور نہیں کر سکتے. مگر ایک چیز ہوئی ہے، اب اس میں ظاہر ہے پاکستان میں رائے سے مختلف ہے سمی، لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ امریکہ میں بڑے عرصے رہے ہیں، جو 2011 میں جو اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا ہے، اس سے عام امریکی کی سائیکی پہ بھی اثر پڑا ہے. اور یہاں اگر آپ یعنی یہاں ریسٹورانٹ اور بار سے لے کے آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور تھنک ٹینکس تک بھی بات کریں تو وہاں یہ بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ اسامہ بن لادن آپ کے ہاں نکلا تھا. تو وہ اس کی وجہ سے ایک یعنی وہ لوگ بھی جو کہ پاکستان سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسٹرسٹ ہوا، ایک جو اعتماد تھا، وہ لوگ جو پاکستان کی وکالت کرتے تھے، اسامہ بن لادن کے یہاں سے نکلنے کی وجہ سے وہ جو ٹرسٹ تھا وہ بریک ہوا، اور اس کے بعد وہ جو گیپ ہے اس کو پھر
وہ پورا نہیں کیا جا سکا, وہ اس کو برج نہیں کیا جا سکا. دس از واٹ یو مین. بالکل نہیں, برج نہیں کیا سکا. اس کے علاوہ بات یہ ہوئی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو, مثلا جو بائیڈن اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ بھی پبلکلی پاکستان کی پوری طرح جو ہے نا پہلے کی طرح وکالت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, اس لیے کہ اس وقت پاکستان امریکہ میں جو ہے پاکستان کے بارے میں ایک ٹرسٹ کی کمی پائی جاتی ہے. اچھا, تو پھر اس کا اب یہ اس کا مطلب ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے وہ جو گیپ ہے وہ برج کیا گیا ہو, بلکہ اب اگر صورتحال ایسی ہوگی کہ ایک پالیسی اگر کام نہیں کر رہی اور امریکنز اس کو تبدیل کر کے آتے ہیں پاکستان کی طرف, تو پاکستان کے اندر تو اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کا, خاص طور پر پرائم منسٹر نے جو جس انداز میں چیزوں کو لیا ہے اور بڑا ایک ٹف سٹینڈ انہوں نے لیا ہے کہ وہ بالکل کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور جو سب سے بڑی جو قوت تھی جو طالبان کو جس کا ڈر تھا افغانستان میں, وہ فضائی قوت تھی. افغان ایئر فورس کا وجود نہیں ہے, پاکستان اڈے نہیں دے رہا, اپنی ٹیریٹری بھی استعمال کرنے نہیں دے رہا, اور اس بات کا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ اگر جو بائیڈن فون بھی کر لیں گے, بات بھی کر لیں گے, تو اب وزیر اعظم اس معاملے سے پیچھے ہٹیں گے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ تو ایک بڑا ایک ڈیڈ لاک ہوگا اس معاملے پر, ٹیریٹری کو استعمال کرنا, اسپیس کو استعمال کرنا, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو وہاں پر جو طالبان ہیں وہ ابھی 50 اضلاع میں تو ابھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, اینڈ دے آر کمنگ لائک اینی تھنگ. بالکل اس وقت ایک پینک ہے افغانستان میں. سمیع, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت جو امریکی پالیسی ساز افراد اور ادارے دونوں, وہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ افغانستان میں پیش قدمی کیسے ہو, کیونکہ پہلے تو تقریباً 20 سال انہوں نے ایک پالیسی پہ عمل کیا, ایک اسٹریٹجی پہ عمل کیا جو کامیاب نہیں ہوئی. پھر ان کو توقع تھی بہت زیادہ کہ ان کی اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے میں انڈیا بھی کوئی ان کی بڑی مدد کرے گا, بڑے اقدامات کرے گا, لیکن انڈینز نے لگتا ہے کہ صاف انکار کر دیا, کیونکہ انڈینز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا افغانستان میں انوالو ہونا خود ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا, تو انڈینز بھی انوالو نہیں ہوں گے. اب وہ یہ چاہتا ہے واشنگٹن کہ واشنگٹن اس سلسلے میں امریکہ, اسلام آباد اس سلسلے میں واشنگٹن کے ساتھ مل کر کام کرے, جو اسلام آباد تیار بھی ہوگا, لیکن اسلام آباد کبھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو, یعنی وہ یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے جس میں طالبان کے خلاف پاکستان کے وسائل یا پاکستان کی سرزمین استعمال ہو, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نیکسٹ ڈور نیبر ہیں اور اس کے ہمارے لیے بڑے ریپرکشنز ہیں. تو امریکیوں کو بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور اس لیے یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان مفاہمت نہیں ہوتی افغانستان کا مسئلہ نہیں ہوگا, ان کی مفاہمت کرنی چاہیے. اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ در پردہ کم از کم امریکی انتظامیہ جو ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں بھارت سے کہہ رہی ہے کچھ نرمی دکھاؤ. پھر یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ اگر طالبان پاور میں آ جاتے ہیں, زبردستی وہ کر کے قبضہ کر لیتے ہیں, تو پھر نہ صرف امریکہ بلکہ اقوام متحدہ کو ساتھ ملا کے امریکہ ایک ایسی سچویشن کرے گا کریٹ جس میں کوئی بھی ملک یعنی پاکستان بھی طالبان کی اس حکومت کو تسلیم نہ کرے اور طالبان کی حکومت پوری مکمل طور پہ آئسولیٹ ہو جائے. اور پھر ان کو امریکہ کو اس بات کا بھی خیال ہے کہ گزشتہ 20 سال میں افغانستان کا جو انحصار ہے بیرونی امداد پر بڑا ہے, کم نہیں ہوا بلکہ بہت بڑھ گیا ہے, اور یہ افغانستان جو ہے وہ بیرونی امداد کے بغیر بالکل نہیں چل سکتا. تو اگر طالبان کی حکومت ہوگی تو ظاہر وہ معاشی امداد بھی روک دیں گے. تو اب مختلف چیزیں ہیں جس پہ وہ غور کر رہے ہیں, لیکن یہ بات تو یہاں اب کہی جانے لگی ہے. گراہم صاحب نے بھی اپنے اس میں کہا اور کانگریشنل ہیئرنگ میں کہی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس بظاہر یعنی امریکہ کے پاس کوئی حکمت عملی ایسی مؤثر نظر نہیں آتی جس سے افغانستان میں امن قائم ہو سکے. اچھا, ایک وزیر اعظم پاکستان نے انور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی جو انہوں نے HBO کو انٹرویو دیا, نیوکلیئر ڈیٹرنس کے حوالے سے. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو شاید نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں. یہاں پر ایک تاثر ہے کہ وزیر اعظم نے یہ بات بالکل اس لیے کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ پوری طاقت سے مسئلہ کشمیر کی طرف توجہ دے اور بھارت پر دباؤ ڈالے, اس کو مذاکرات کی میز پر لے کے آئے, کوئی رول پلے کرے. پاکستان میں اپوزیشن نے اس کو اور طریقے سے لیا اور پرائم منسٹر عمران خان پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے.
یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہوگی, دس از واٹ امریکنز آلویز وانٹڈ ٹو ہیئر فرام پاکستان, کیونکہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں. کیا امپیکٹ ہوگا اس کا بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر؟ وہ سنجیدگی سے لیں گے اس بات کو, اس پر کچھ موومنٹ ہوگی پھر کشمیر کے حوالے سے کوئی روبسٹ قسم کی ایکٹیویٹی آن دا پارٹ آف امریکنز؟ سمی, پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک طویل عرصے تک امریکہ میں رہے ہیں, آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ اس طرح کی جو سینسٹیو انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں جس میں ملکی مفادات داؤں پر ہوں, اس کو امریکہ میں کم از کم سیاسی تنازع کا حصہ نہیں بنایا جاتا. اس پہ بیان بازی نہیں ہوتی, اس پہ اپوزیشن اور حکومت جھگڑتی نہیں ہے, مگر کہ اگر ایک پوزیشن ہے جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے, تو اگر اپوزیشن کو پسند بھی نہ ہو تو خاموش رہتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز ایک جو ہے نا سیاسی فٹ بال بن جاتی ہے. میں کوئی وزیر اعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی جو یہ بات انہوں نے کہی ہے, یہ بڑی مناسب اور مناسب وقت پہ کی جانے والی بات ہے, جبکہ امریکہ میں بھی یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ اس پورے خطے میں, یعنی صرف افغانستان نہیں, افغانستان تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی اس خطے میں اس وقت تک امن نہیں ہوگا جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت نہ ہو. اور امریکہ درپردہ کم از کم ایسی کوششیں کر رہا ہے کہ جس سے ان کی مفاہمت ہو جائے. مثلاً جو سیز فائر لائن پہ جو ہمارے یہاں لائن آف کنٹرول پہ جو ہمارے یہاں یہ سیز فائر لائن پہ جو ہمارے یہاں امن ہوا ہے, ڈی جی ایم اوز کی جو ساری بات جو عمل ہوا تھا لائن آف کنٹرول پہ, تو اس پہ آپ نے دیکھا وہ ایسے تو نہیں ہو گیا, اس میں بھی امریکہ کی انوالومنٹ تھی, اور جو ممالک انوالو تھے بظاہر یو اے ای یا سعودی عرب, وہ بھی امریکہ کی بات کرتے ہیں, وہ امریکہ کے سے الگ ہو کے بات نہیں کرتے, امریکہ کے کہنے پہ بات کرتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو رہی تو اس میں پاکستان کا ظاہر کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو اپنا موقف پیش کرنا چاہیے. اور اس سے مؤثر بات کیا ہو سکتی ہے؟ ویسٹ میں بہت بڑی خواہش ہے نیوکلیئر جو ہے اس کی ہتھیاروں کے کم از کم پھیلاؤ کو روکنے کی. تو اگر آپ ویسٹ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں پڑے گی, تو میں نہیں سمجھتا اس میں ملک سے کوئی غداری ہے یا کوئی ملک دشمنی ہے. نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت اسی وقت پڑے گی جب آپ کے ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ ہونے کا امکان ہو. کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بھارت سے کس موضوع پہ جنگ, کس معاملے پہ جنگ ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ کشمیر کا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج وزیر اعظم نے بیان دیا اس پیر کو, اگلے پیر کو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اس سے اگلے پیر پہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ سارے امریکہ کے حوالے کر دیے جائیں گے. یہ ایک بہت طویل عمل ہوگا جس میں بتدریج آہستہ آہستہ تعلقات بہتر ہوں گے. اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں, تجارت ہوگی, معیشت بہتر ہوگی, اور آپ کو یہ 15-20 سال لگیں گے اس عمل میں. اور اس عمل کے بعد اگر دونوں ملک یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا ضرورت ہے ہم نیوکلیئر ہتھیار کی ڈھول اپنے گلے میں ڈال کے بجاتے رہیں. بالکل آپ کی بات بڑی زبردست ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر چیز ایک اس کو سیاست بنا دیا جاتا ہے. اور اس وقت جو وزیر اعظم کی جو بات ہے, وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں وہ بات کہی جو شاید جو امریکن پالیسی ساز لوگ ہیں, جو بیہائنڈ دا سین بیٹھ کر معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے نہایت اہم. اور اگر اس میں کوئی سنجیدگی سے امریکہ رول پلے کرے اس بات کی وجہ سے بھی, تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کو ایک سیاست کا رنگ دے کے فوری طور پر جو توپوں کا رخ کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف, اور کہا گیا کہ جناب یہ بڑی ایک کون, یہ کسٹوڈین ہی نہیں ہے, اور یہ غداری ہے, اور نیوکلیئر یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی. بہرحال اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا وہ تو سامنے آئے گا. انور, آئی ہیو ٹو لیٹ یو گو. آپ نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم دیا, لیکن جانے سے پہلے ایک چیز میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, اور وہ یہ کہ ہمارے سب کے پیارے دوست ساتھی مسعود حیدر صاحب, ان کی پورا پاکستان سننا چاہتا ہے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ شاید ان کو کوئی چوٹ لگی, ان کی کوئی سرجری ہونی تھی. تو آپ ہمیں کو اپڈیٹ دے سکتے ہیں کہ ہاؤ از دس لیونگ لیجنڈ ڈوئنگ ناؤ؟ مسعود صاحب سے میری بات 2-3 دفعہ ہوئی ہے,
اب مسعود صاحب اب وہاں سے ہاسپٹل سے ماشاءاللہ فارغ کر دیا ان کو، اور ان کو ریہیبلیٹیشن بھی بھیج دیا، کیونکہ ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی تھی، تو ان کو دوبارہ چلنے پھرنے کے لیے پورا ریہیبلیٹیشن کا کورس کرنا ہوگا، اور مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید اس کورس میں 1 مہینہ لگ جائے، لیکن اب ماشاءاللہ وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ہم سب ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، پورا پاکستان۔ اب یقین کریں میں کراچی میں تھا ابھی، اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی، ایوری باڈی واز ویری ورڈ اباؤٹ مسعود حیدر صاحب۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ پاکستان کی علامت ہیں، سچے پاکستانی ہیں اور بڑے سچے صحافی ہیں، ہمیشہ آلویز اسٹوڈ فار دا فریڈم آف ایکسپریشن، ان کے جو اور ایک ایسٹ ہے پاکستان کا، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں ڈیفینیٹلی۔ انور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہاں پر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آتے ہیں تو دوسرے جو موضوعات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے امریکہ کی جو پالیسی ہے خطے کے حوالے سے انور اقبال صاحب نے ہمیں بتایا کہ اب امریکن ریئلائز کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سے بات نہ کرنا، پاکستان کو اگنور کرنا شاید یہ ایک غلط پالیسی تھی، اور اب یہ کہہ رہا ہے پینٹاگون کہ ہو سکتا ہے امریکی انخلا سست روی کا شکار ہو جائے وہاں سے، لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ امریکنز کنفیوز ہیں، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، وہ ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اڈے مل جائیں۔ پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا ان کو۔ آرمی چیف آذربائیجان میں تھے، اب وہ ٹرکی میں ہے۔ تاشکند وہ جو تاجکستان ہے وہ انکار کر چکا ہے امریکہ کو آلریڈی۔ آذربائیجان اب دیکھیں کہ کہیں سے کوئی رعایت ملتی ہے یا نہیں، بہرحال اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، اور آنے والے جو 1-2 مہینے ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ افغانستان میں ایک پینک ہے، طالبان ایک آندھی کی طرح آ رہے ہیں، 5 بڑے شہر اس وقت ان کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ 50 جو ضلعی صدر مقام ہیں وہاں پر پچھلے 4 ہفتوں میں طالبان نے قبضہ کیا ہے اس پر، اور سرنڈر کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور بالکل ایک آندھی کی مانند وہ پورے افغانستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فنامنا ہے جو جس کو اینٹیسپیٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس کو روکنا امریکہ کے بس میں نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا پروگرام کا حصہ ہے اس میں انور عباس سے رائے لیں گے، کیونکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں اور بڑی پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبریں لا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے صدیق ساجد صاحب، پاکستان کے اندر ابھی جو تازہ ترین ہے، یار محمد رند صاحب نے بلوچستان میں انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا وہ پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر ہیں، اور بڑی کوشش ہو رہی تھی کہ ان کا وہ راضی نامہ رہے جام کمال صاحب کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا کہ اس حکومت کا میں حصہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ایک بڑا دھچکا ہے وہاں پر، جو کولیشن چل رہی ہے وہ فال بھی کر سکتی ہے۔ اور دوسری طرف پرویز الہی صاحب کی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں زرداری صاحب سے، اور زرداری صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ سرائکی بیلٹ سے اور سینٹرل پنجاب سے کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے، اور لاہور میں وہ ڈیرہ جما کے بیٹھے ہیں کہ شاید پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اطلاع ہے؟ بہت شکریہ سمیع صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، کچھ نکل جائیں گے، کچھ باہر آ جائیں گے۔ خواجہ آصف کی بات بھی آپ کے پروگرام میں کی تھی کہ جس طرح شہباز شریف باہر آ گئے ہیں تو وہ بھی ضمانت ان کی بھی ہو گئی ہے، وہ بھی آ گئے ہیں۔ سردار یار محمد رند والا جو ایشو تھا وہ بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی اسلام آباد میں آئے تھے جب اسد عمر سے ان کی ایک پورے پارلیمانی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی تھی، اور کچھ یقین دہانیوں کے بعد یہ واپس چلے گئے تھے، لیکن ان کی بنتی بالکل نہیں تھی جو جام کمال حکومت ہے۔ اور اب انہوں نے اس کی وجہ یہی بنائی کہ ایک تو ان کا جو اپنا آبائی حلقہ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا، یہ جو بجٹ ہے ایک طرح سے وہ سارے معاملے میں اپوزیشن کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اب انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، تو یہ ڈاما ڈول ہے وہاں کی جو حکومت ہے بلوچستان جو عوامی پارٹی جس کو باب کہا جاتا ہے۔ تو جام کمال صاحب کے لیے ایک طرف تو اپوزیشن کی جانب سے مشکلات ہیں، دوسرا یہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ وہاں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔
تو ابھی تو اس سے پہلے بھی جو ایک جو وزیر تھے صالح، ان کو انہوں نے کیا تھا، فارغ کیا تھا، اس کی بھی وزارت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی جام کمال صاحب نے. شاید اسی وجہ سے باتیں کی جا رہی ہے کہ اسپیکر اور جام کمال صاحب کی ان کی بھی نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ عالم ہے کہ اسپیکر نے ایک اجلاس پارلیمانی لیڈرز کا بلایا تھا گزشتہ دنوں کے معاملے کو طے کیا جائے، جو پچھلے دنوں جو وہاں پہ مار کٹائی ہوئی اور بجٹ اجلاس کے دن اپوزیشن لیڈرز پھر FIR، صرف یار محمد رند گئے، باقی کوئی اپوزیشن کا یا اتحادیوں کا یا خود حکومت کے جو پارلیمانی لیڈرز تھے وہ اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہی نہیں. اصل میں جو جام کمال کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے اپنے فیصلوں کے اوپر. اپوزیشن تو چلو ٹھیک ہے، یہ ہم اس بات میں نہیں، میں دیکھیں یہ تو پچھلے 3 سال سے ایسا چل رہا ہے نا. بات یہ نہیں ہے، یہ جب حکومتیں ٹوٹتی ہیں بنتی ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی بڑی ہوتی ہے. تو یہ ایک جو اس وقت پاکستان میں جو ایک کانفلکٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بلوچستان میں بھی مرکز کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پر مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی آپس میں کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو نون لیگ نے جو پیپلز پارٹی سے جھگڑا کیا تھا یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے، تو یہ ڈیمانڈ نون لیگ کی تھی کہ پیپلز پارٹی معذرت کرے تو پھر اس کے بعد اس کو ہم PDM میں لے کے آگے چلتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان باوجود اس کے کہ ان کی اس بات پر تحفظات تھے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن اب شہباز شریف صاحب آ گئے. شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ پینگیں بڑھانا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ وہ اب یوسف رضا گیلانی صاحب اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں جلتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی ہے نون لیگ کی قیادت سے کہ جناب یہ آپ بتائیے ہمیں کہ لڑائی آپ کی تھی ان کے ساتھ جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. اب آپ کے جو شہباز شریف صاحب جو یہاں پہ سب کرتا دھرتا ہے نون لیگ کے، وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. تو یہ آپ اس کو چیک کریں، یہ آپ اس کو روکیں اور اس کا آپ اس کو حل کریں. اور اس پر مولانا کی ناراضگی ہے، اور جو مجھے اطلاع ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراضگی اسی طرح چلتی رہی تو جو شہباز شریف صاحب نے الیکٹرل ریفارمز پر جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے اس میں مولانا اپنا ڈیلیگیشن بھیج سکتے ہیں، مولانا خود ہو سکتا ہے شریک نہ ہو. بالکل سمیع صاحب، آپ نے یہ ساری صورتحال کی درست عکاسی بھی کی ہے، نشاندہی بھی کر دی ہے. اور یہ مفاہمت کی پنگیں ہیں، اس کو ہم پیار محبت کی تو نہیں کہہ سکتے، مفاہمت کی پنگیں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں. اور یہ بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پہ یوسف رضا گیلانی ان کے پاس گئے تھے جب یہ وہاں پہ قومی اسمبلی کے حال میں جو کچھ ہوا تھا، کتابیں وغیرہ چلی تھی، آپ کے سامنے ہے. اصل میں میری انفارمیشن کے مطابق یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی جو کل جماعتی کانفرنس انتخابی اصلاحات کے اوپر یہ کل ہونی تھی، 24 تاریخ کو تجویز ایک تاریخ کی گئی تھی. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو PDM میں ہم پیپلز پارٹی کو لے نہیں رہے، دوسری طرف آپ مجھے انوائٹ کر رہے ہیں کہ میں PDM جو IPC اپوزیشن کی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھوں، اور 8 جماعتیں PDM کا اس وقت حصہ ان کو ایک طرف کر کے ان کے ساتھ میں آ کر بیٹھ جاؤں. ایسا ممکن نہیں ہے. گویا حالانکہ شہباز شریف نے جو ٹیلی فون کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کو اور فضل الرحمان کو، اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پریس ریلیز جاری کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خوش آئند قرار دیا جی اس APC کو. لیکن اس کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان نے پھر اپنی جان اس طرح چھڑائی، انہوں نے کہا جی میں اویلیبل نہیں ہوں گا ان ڈیٹس کے اوپر. اور وہ کل ہی چلے گئے کراچی، اور آج ان کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی ہے اور تمام مصروفیات جو ہے وہ ترک کر دی ہے. تو ان کا 3 روزہ دورہ ہے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق یہ جو دورہ ہے ان کا 1 ہفتے سے بھی زیادہ کا ہوگا. اب اس ساری صورتحال میں جو کل مجوزہ APC تھی وہ تو ہو گئی ملتوی. اس سلسلے میں ایک رابطہ کار جو شہباز شریف نے نامزد کیے ہیں، ان کا نام ہے یاز صادق، سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے. تو ان کے مطابق اب یہ APC اگر ہوئی تو یہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوگی، یعنی کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد ہی ہوگی. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی عزت اسی میں رکھ سکتا ہوں کہ خود تو میں ہو سکتا ہے کہ اس میں شامل نہ ہوں. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وفد ایک جو ہے وہ میں بھجوا دوں گا. لیکن انہوں نے کہا بات پھر وہی ہے کہ جو آپ نے بات کی ہو بہو یہی بات کی کہ آپ کی وجہ سے تو ہم نے یہ سٹینڈ لیا کہ وہ نہ معافی مانگ رہے ہیں نہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے ان کے ساتھ پنگیں بڑھا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ APC میں آ کر بیٹھ جاؤں. تو پھر جو باقی یہ 6-7 جماعتیں ہمارے ساتھ انڈیا میں ان کا ہم کیا کریں؟ ان کو چھوڑ کر جو ہے اگر ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں. بالکل آپ کی بات. میں آپ کو آج ایک مریم نواز صاحبہ آج گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پر ان کی جو اپیلیں تھیں اس کی سماعت تھی، تو آرگومنٹ کمپلیٹ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کیونکہ باہر ہیں، ملک سے اشتہاری ہیں، ان کا کیس علیحدہ کر دیا جائے اور ان کا کیس اس وقت سنا جائے جب وہ واپس آ جائیں.
اس پر آرگومنٹ پورے ہو گئے آج ان کی جماعت کے، ان کے نواز شریف صاحب کے وکیل کے. فیصلہ اس حوالے سے ریزرو کر لیا گیا، بعد میں سنا دیا جائے گا کہ کیا عدالت نواز شریف صاحب کے مقدمہ جو ہے اس کا، ان کا جو اپیل ہے وہ اس کی سماعت تب ہوگی جب وہ واپس آئیں گے یا ابھی کیا جائے گا فیصلہ. وہاں پر ایک مریم صاحبہ نے گفتگو کی، بالکل ایک جو جیسے خواتین عورتیں ہماری دعائیں یا بد دعائیں دیتی ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ تھوڑا سا کمنٹ کیجیے گا. یہ بالکل انہوں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی جان چھڑا سکتا ہے. پہلے یہ وہ ذرا سنوا دیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یہ صدیق ساجد، کون سے لوگ سکون کا سانس لے سکیں جن کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں، جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، دولت کو لوٹا، وہ اپنی دولت واپس کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. وہ لوگ سانس لیں گے سکھ کا کیا؟ یہ بالکل ایک زنانہ سی بات تھی کہ بس تاڑا کھ نہ رہے، اللہ تیرا اے کرے، اللہ تیرا جان چھڑائے ساڑی تیرے. کیا جی تھا؟ بالکل، جو ہمارے دیہاتوں اور گاؤں میں جب اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ جو ہوتا ہے الفاظ اسی طرح کے استعمال ہوتے ہیں. یہ تو انہوں نے باقاعدہ ایک طنز جو ہے وہ بالکل زنانہ، مجھے بالکل وہ ایک لیڈر کی بجائے ایک خاتون لگی جو گھر میں لڑتی ہیں، میاں سے لڑتی ہیں، بچوں سے، ساس سے، سسر سے. مطلب اصل میں ان کو آج کل بولنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، ٹویٹس بھی بہت کم ہو گئے ہیں جب سے تایا جی جو ہے وہ چچا جان جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے ابا جان کی طرف سے. جی نہیں، منع بھی کر دیا گیا ہے اور موقع ان کو جب ملتا ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے. آج ان کے چہرے پہ وہ رنگ نہیں تھا، آج مایوس، فرسٹریٹڈ، اور الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، کہہ رہی تھی پتہ نہیں میں اس کا کیا کہوں، اس کے بارے میں کیا کہوں. باڈی لینگویج کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جو نہیں نظر آ رہی تھی. تو یہ ساری سلسلہ یہی ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کی جو بات ہے کرپشن والے جو کیسز ہیں، NRO والی چیزیں ہیں، انتخابی اصلاحات ہیں، یا جتنے بھی معاملات اس وقت جو مفاہمت کی چیزیں ہیں، اس سارے پروسیس سے وہ ہو چکی ہے آؤٹ. تو یہ بھی ان کی ایک مایوسی کی ایک وجہ ہے. تو جو ظاہر ہے جس قسم کی وہ ایک رول تھا وہ تو ایک لیڈر، وہ ختم ہو گیا. اچھا مجھے ایک بریک پر جانا ہے ناظرین، ہمارے ساتھ ہی رہیے اور واپس آتے ہیں تو پھر انور عباس کے پاس بڑی زبردست خبریں ہیں پاکستانیوں کے لیے. بڑی سعودی عرب میں نوکریاں اور تیل کی قیمت، تیل جو ہے نا اس کا وہ ہمیں ادھار پہ، سب ان سے پوچھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انور عباس ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں فرحان بن فیصل، وہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں، بڑی اچھی خبریں لے کے آ رہے ہیں. باقاعدہ طور پر جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وزیر اعظم کی MBS کے ساتھ، جس کے نتیجے میں لاکھوں ورکر پاکستان کے جائیں گے، وہ جو سعودی عرب میں نئے شہر بسائے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو تیل ہے اس کی بھی ادائیگی مؤخر کی جائے گی پیسے کی. تو تفصیلات کیا ہیں انور آپ کے پاس؟ جی بالکل، جولائی کے دوسرے ہفتے میں سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل پاکستان پہنچے ہیں. بنیادی طور پر ان کے دورے کا جو مقصد ہے وہ محمد بن سلیمان جو سعودی ولی عہد ہیں ان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دینا ہے. اس کے علاوہ جو سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے ایک معجزہ ثابت ہو رہی ہے، وہ $1.5 بلین کی ڈیفرڈ پیمنٹس پر پاکستان کو آئل جو ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ سپلائی کی جائیں گی. اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ یہ ہوگا کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات چونکہ اس وقت اسٹینڈ اسٹل پوزیشن میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری پیمنٹس تھوڑی سی لیٹ ہو جائے. تو یہ جو $1.5 بلین ہے پاکستان کے لیے اس وقت ایک نعمت ہے. پاکستانی اکانومی پہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے. اور ٹوٹل پاکستان کی جو آئل امپورٹس ہیں وہ تقریباً $15 ارب کی ہیں، جس میں سے $1.5 بلین ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے اس وقت سپورٹ ہے. اس کے علاوہ اس کا دوسرا امپیکٹ جو اس دورے کے دوران پاکستان پہ بڑا پازیٹیو آئے گا، پاکستانی لیبرز کو جو سعودی ولی عہد ہے ان کا VN 2030 اس کے مطابق نئی کنسٹرکشن، اور سعودی عرب میں جو ایک نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں اس میں لیبر کے لیے بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. تو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں جو بھی حالیہ بہتری ہوئی ہے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے بعد، اس کے تحت سعودی جو حکام ہیں ان کی پاکستانی حکام سے اس بات پہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ تقریباً 30% لیبر پاکستان سے حاصل کی جائے گی، اور 1.6 بلین لیبر
لیبررز جو ہیں وہ جو ہیں پاکستان سے ان کی کیپیسٹی تقریباً بنے گی، سعودی عرب میں جائیں گے، روزگار کے مواقع نہ صرف ان کو ملیں گے بلکہ زر مبادلہ جو کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں بھیجتی ہے اس میں بھی بڑی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جو یہ سعودی عرب کی جانب سے جو ایک ہمارے ہاں جو تعلقات کی کشیدگی تھی، یعنی وہ تعلقات بہتر ہو گئے اور تیل بھی ہمیں ادھار پہ مل گیا، نوکریاں بھی مل گئیں، یہی ہم لوگ چاہتے ہیں۔ اس سے پاکستان فورن ریمیٹنس آئے گا تو جو پہیہ چلے گا، حالات بہتر۔ اچھا دوسرا میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ فیٹف جو ہے اس کے بارے میں پہلے تو یہ تھا کہ کیونکہ پاکستان نے شرائط تو بہت ساری پوری کر دی ہیں لیکن امریکہ کے ساتھ پھڈا ہے، اڈے ہم نہیں دے رہے، ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے جس کی وجہ سے اس بات کا جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امکان کم ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا، اور اس میں انڈیا بڑا متحرک ہوا ہے۔ میڈیا میں پچھلے 2-3 دن پہلے ایک یہ وائس آف امریکہ نے خبر چلائی جس کو پورے انڈین میڈیا نے اٹھایا کہ جناب کوئٹہ سے 120 کلومیٹر دور طالبان کوئلہ بیچ کر تو پیسے کما رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر آج جو لاہور کا دھماکہ ہے یہ حافظ سعید صاحب کے گھر سے 120 میٹر دور ہوا ہے، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کیونکہ انڈین میڈیا اب شروع ہو گیا کہ جی حافظ سعید صاحب جیل میں نہیں ہیں، ان کو تو وہ تو گھر میں تھے، اور یہ بالکل ایک ان پر اٹیمپٹ تھی، ایک یعنی ماحول ایسا بنانے کی کوشش کی ہے انڈیا نے، غلط انداز میں جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نہ نکلے۔ فورن آفس میں آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں؟ فیٹف میں پاکستان نے تقریباً 27 پوائنٹ جو ہیں وہ اس وقت کمپلیٹ کر لیے ہیں جو فیٹف کی جانب سے پاکستان کو دیے گئے تھے، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ جاری ہے۔ تاہم فیٹف کو پولیٹیکلی بھی بڑے ممالک کی جانب سے بالخصوص امریکہ اور فرانس کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے، اور امریکنز اس وقت اس کو ایز اے چپ، بارگین چپ کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے جو دورہ امریکہ کے درمیان وزیر اعظم کی جو امریکہ کے حوالے سے جو انٹرویو میں باتیں سامنے آئی اس کا امپیکٹ امریکن پاور کوریڈورز پہ پڑا ہے اور وہ اس میں رفٹ پیدا ہوئی ہے۔ امریکنز اس وقت پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے فیٹف جو ہے اس کو نہ صرف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو یوز کر کے پاکستان سے بغیر بارگین کیے پاکستان سے اسسٹنس حاصل کریں، بیسز حاصل کریں، جو کہ ناممکن ہے۔ پاکستان انکار کر دیا، پرائم منسٹر نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا۔ بالکل ہی سیڈ کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم ان کو یہ چیزیں فراہم نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی نہ ہی سمجھیے۔ جی بالکل، کچھ عرصہ ہو سکتا ہے جی نہ ہی سمجھیے نا۔ بالکل جو ہے تو آپ کو پتہ ہے عمران خان تو بڑی تقریریں کرتے تھے، ان کے جو منشور کا حصہ تھا انہوں نے کہا جی ہم کبھی ان کی، اور عمران خان نے اپنی بات کو سچ ثابت کیا، پورا کیا، جو قوم سے وعدہ کیا تھا اس سے ہٹے نہیں پیچھے۔ یہ بات ویسے ہے بھی ٹھیک سمیع صاحب کہ ہم اس جنگ میں دوبارہ کیوں جائیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ تو 20 ارب ڈالر کہتے ہیں، 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا، 70,000 ہمارے قیمتی جانیں۔ اچھا انور عباس یہ بتائیے کہ آذربائیجان پاک فوج کے سربراہ، ٹرکی کا بھی دورہ بڑا، ان کا پروٹوکول بھی مل رہا ہے، استقبال بھی مل رہا ہے۔ میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو سنف کہ یہ کیا ہے، تو یہ وہ ممالک ہیں، مجھے آپ اس میں میری رہنمائی کر دیں کہ جو جہاں سے امریکہ نے کوشش کی کہ اڈے مل جائیں، تاجکستان بہت کوشش کی، آذربائیجان، اب آذربائیجان پر ٹرکی کا بڑا انفلوئنس ہے، تو پاک فوج کے سربراہ جو ہیں وہ آذربائیجان گئے، وہاں پر ان کی ٹاپ لیول پہ ان کی گفتگو ہوئی، اس کے بعد ایک دن کے لیے سیدھا ٹرکی گئے، وہاں پر بھی منسٹر آف ڈیفنس اور پورا ایک ان کی بڑی زبردست وہاں پر ایکٹیویٹی رہی ہے۔ کیا what he is trying to do؟ جی بالکل، آذربائیجان اور ترکی پاکستان کے نہ صرف کلوز الائز ہیں بلکہ بھی حالیہ جو جنگ تھی آذربائیجان اور آرمینیا کے دوران، اس میں کامیابی کے بعد جو وکٹری پریڈ ہوئی تھی اس میں آذربائیجان کے علاوہ ترکی اور پاکستان کے نہ صرف فلیگ تھے بلکہ ہمارے دستوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور وہاں کی ریکنسٹرکشن جو نگورنو قرباخ کے حوالے سے اس میں بھی پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت ترکی کی جانب سے امریکہ کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر اتحادی یا کولیشن فورسز چاہیں تو ترکی جو ہے جو ایئرپورٹ ہے بگرام ایئر بیس کابل میں ارد گرد کے علاقوں میں جہاں جہاں سے وڈرال ہونا ہے وہاں کی سیکیورٹی سنبھال سکتا ہے اور اسسٹنس فراہم کر سکتا ہے، اور ترکی جو ہے آذربائیجان پہ نہ صرف بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے بلکہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ بھی شنید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان بھی ترکی کا دورہ کریں گے، اور ترکی، پاکستان اور آذربائیجان مل کے نہ صرف افغانستان کی صورتحال پہ ایک
ایک کافی ایک جاندار قسم کا امپیکٹ بنا سکتے ہیں، بلکہ گراؤنڈ ارد گرد کے ممالک ہونے کے ناطے ان کا ایک اپنا رول ہے اس ریجن میں، اس خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی. اور امریکنز جو ہیں وہ اس وقت چونکہ پاکستان کو پریشرائز کرے تو ہمارے یہ الائز، ہمارے یہ دوست جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از واٹ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس سے جو یہ سارا افغان ایشو ہے، اس میں ایک بات تو اب سامنے آ گئی سمجھ میں کہ امریکہ یہاں سے شکست کھا کے جا رہا ہے اور روڈ میپ کوئی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ان کو کیا. طالبان نے یہ بھارت کی بڑی کوشش تھی کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور طالبان کی بھارت سے گفتگو کی خبریں بھی آئیں. محبوبہ مفتی صاحبہ نے بھی کہا کہ بھارتی حکومت سے کہ اگر آپ طالبان سے بات کرنے کے لیے دوحہ جا سکتے ہیں تو آپ پاکستان کی حکومت سے کشمیر پر کیوں نہیں بات کر سکتے. کل بڑا امپورٹنٹ مودی نے میٹنگ بلائی ہے جس میں وہ اے پی سی جو ہے ان کی مقبوضہ کشمیر کی جماعتوں کی، جس میں اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے 370 کی واپسی کا. ویسے تو مودی نے بدنیتی سے یہ سب کچھ کیا ہے کہ وہ جموں اور ویلی کو توڑنا چاہتا ہے اور لداخ کو پہلے انہوں نے علیحدہ کر دیا تاکہ پھر وہ آہستہ آہستہ وہ سب کچھ کر لے. لیکن وہاں پر ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کشمیری اس معاملے میں ایک ہے، انہوں نے بالکل کسی طرح کا بھی وہ نہیں کوئی نرمی انہوں نے دکھائی اس میں. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا؟ جی بالکل، بھارت کی جانب سے جو 2 یونین ٹیریٹریز بنائے جا رہے ہیں اس میں وادی کا حصہ بھی ٹائم کم ہے، 1 منٹ ہے، ذرا جلدی شامل کیا جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جانب سے نہ صرف اس کو مکمل طور پہ اپوز کیا جائے گا، کیونکہ بھارت کی جانب سے ایک چال ہے جو بھی ہوگا بھارتی آئین کے تحت ہوگا. کشمیر اس وقت بھی متنازع علاقے اور یہ اٹ سیلف اے پی سی کا انعقاد جو ہے یہ بھارت کی بوکھلاہٹ ہے اور بھارت کی ناکامی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات انہوں نے اختیار کیے تھے وہ فیلئر ہیں، جس کے بعد اب وہ اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ ایک اے پی سی بلائیں یا لوکل قیادت کو اعتماد ملے. تاہم یہ کہ وہ چونکہ ایک روایتی چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اے پی سی میں رہ کے بھی وہ کشمیر کو خصوصی حیثیت تو دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ وہ بھارت کا حصہ بنے، جو کہ پاکستان کے لیے نہ صرف ناقابل قبول ہوگا بلکہ پاکستان انٹرنیشنلی بھی اور ہر سطح پہ اس کی مخالفت کرے گا اور یہ صورتحال کو ایگریویٹ کرے گا. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے اور دعا کیجیے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کرے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.